अस्सलाम वालेकुम। सवाल के साथ मैं हूं अंबर शम्सी। आप सबको प्रोग्राम में बहुत बहुत खुश आमदीद। कल अपोजिशन जमातों की ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस, जिसके बाद एक 11 नुकाती करारदाद मंजूर भी हुई और उसके साथ उसको पेश भी किया गया इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी साहब, सीनियर लीडर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़। उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि इस करारदाद पर किस हद तक, कितना जो नुकात हैं, किस हद तक काबिल अमल है। इसके अलावा कुछ तफसीलात भी जानने की कोशिश करेंगे कि 8 घंटे तक ये ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस चलती रही, क्या क्या बातें हुई। बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने का शाहिद खाकान अब्बासी साहब। अब्बासी साहब, हम कुछ बजट और एमनेस्टी स्कीम के हवाले से भी आपसे पूछेंगे, लेकिन पहले तो हम इस करारदाद पर आते हैं। इस करारदाद की पहली शिक है कि बजट जो है उसके खिलाफ पार्लियामान में भी और पार्लियामान के बाहर एहतजाज होगा। तो ये किस तरह का एहतजाज होगा जो पार्लियामान के बाहर होगा? रैलियों की शक्ल में होगा, मुश्तरका होगा, अपोजिशन जमात इकट्ठा करेंगी, किस तरह से? जी, बुनियादी तौर पर इस ABC में ये तय हुआ कि हुकूमत फेल हो चुकी है, अवाम परेशान है, महंगाई का शिकार हैं, बेरोज़गारी का शिकार हैं। तो ये अपोजिशन का काम है कि उसका हल ढूंढना, कि कैसे उस मामले को हल किया जाए, अवाम की तकलीफ दूर की जाए। ये इक़्तिदार की जंग नहीं है कि हम इक़्तिदार में आने की हर कोशिश करेंगे। मसला अवाम के मसाइल का है और उसके लिए जो कुछ भी करना पड़े वो करेंगे, चाहे उसमें हुकूमत हटानी पड़े, सड़कों पर आना पड़े, असेंबली के अंदर तब्दीली हो, असेंबली के बाहर तब्दीली हो, नए इलेक्शन हो। यानी कि इस पर फैसला नहीं हुआ कि किस तरह से अवाम को अवाम की नुमाइंदगी की जाएगी। जी, उसके एक एहतजाज का सिलसिला तो उसमें तय हो गया कि एहतजाज होगा। जैसे 25 जुलाई को एक योम सियाह बनाया जाएगा, जैसे पूरे पाकिस्तान में एहतजाज होगा, क्योंकि हम ये समझते हैं कि आज जो कुछ भी हो रहा है इसकी बुनियादी वजह पिछले साल का जो इलेक्शन है वो है। अच्छा, तो अपोजिशन जो है मुश्तरका एहतजाज करेगी क्या? एक ही कंटेनर, एक स्टेज होगा, या अपने अपनी जो जमातें हैं मुख्तलिफ रैलियां निकालेंगी? रैलियों की इस वक्त तो तमाम जमातों ने अपना सिलसिले का ऐलान किया हुआ है। जलसे हैं, जुलूस हैं, रैलीज हैं, ये सब कुछ वो कर भी रहे हैं और इसके बाद भी करेंगे। लेकिन अब एक रैबर कमेटी बना दी गई है जो ये तय करेगी कि जॉइंट जो तरीका होगा, जॉइंट जलसे होंगे या जॉइंट रैलीज होंगी या जो भी होगा वो तय करते जाएंगे। यानी कि जो लॉकडाउन, इस्लामाबाद लॉकडाउन की तजवीज़ थी वो अब खत्म हो गई? नहीं, ये भी इसका हिस्सा है। अच्छा, ये कब होंगे, कैसे होंगे, ये रैबर कमेटी तय करेगी। अच्छा, जो बाज़ इत्तलात आ रही थी ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस के हवाले से, ये भी बताया गया था कि मौलाना फजल रहमान और बिलावल भुट्टो जरदारी के दरमियान भी कुछ मामलात पर इख्तलाफात भी थे और कामयाब होते होते रह गई थी। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। देखिए, इख्तलाफात तो 8 जमातें थी वहाँ पर, और ये ऐसी जमातें हैं जो माजी में आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस भी रहे हैं, पॉलिटिकल भी रहे हैं, एक दूसरे की अपोजिशन भी रही है, तलखी भी रही है। उसके बावजूद इस मामले पर कि अवाम के मसाइल को हल करना है, सारे इकट्ठे हैं। तो उसमें यकीनन हर एक ने बड़ी खुलकर 8 घंटे जारी रही, हर एक ने बड़ी खुलकर अपने ख्यालात का इजहार किया। जो इत्तलात आ रही हैं कि तौहीन सहाबा का जो मामला है या जो हुकूमत ख़त्म करने का, यानी कि पार्लियामान को अपनी मुद्दत पूरे करने का मामला है, इस पर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का मौक़िफ़ बहुत स्ट्रॉन्ग था, जो मुखालिफ था मौलाना फजल रहमान। हर एक का अपना मौक़िफ़ था, स्ट्रॉन्ग या वीक होने की बात नहीं है। जहाँ तक जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने इस्लामिक हिस्ट्री के अंदर नई गुंजाइश पैदा की है, उसके बारे में कल कम से कम कोई बात मुझे याद नहीं आता कि हुई है। मैं उस मीटिंग में यानी मेरा नहीं ख्याल कोई डिटेल्ड बात हुई है उस बारे में, लेकिन यकीनन सियासत के बारे में, तरीक़ाकार के बारे में हर एक की अपनी राय थी, टाइमिंग के बारे में अपनी राय थी। तो यही फैसला हुआ कि एक रैबर कमेटी होगी जो मोडालिटीज़ देखेगी, जो अवाम की नब्ज़ पर हाथ रखेगी, क्योंकि टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट होती है चीज़ों में। अच्छा, अभी बजट पास हुआ है, उसके असरात भी अवाम पे आएंगे। लोग तो अभी भी तंग हैं, लेकिन यकीनन उससे मज़ीद अवाम जो हैं वो उनको परेशानी का सामना करना पड़ेगा। लेकिन शाहिद खाकान अब्बासी साहब, बार बार मरियम औरंगज़ेब की जानिब से कहा जाता रहा था कि, और दीगर रहनुमाओं की जानिब से भी, कि बजट को मंजूर होने नहीं देंगे, ये अवाम दुश्मन बजट है, जो आपकी करारदाद में भी मौजूद है। लेकिन हमने ये भी देखा कि कट मोशन जो थे वो बहुत आसानी से हुकूमत ने अपने मंजूर
اپوزیشن کے کٹ موشن تو مسترد ہو گئے. دوسری جانب پنجاب اسمبلی کی بات کریں تو 15-20 منٹ میں انہوں نے اپنا بجٹ پاس کروا لیا. حالانکہ وہاں پاکستان مسلم لیگ نواز کے رہنما یا رکن جو ہیں ان کی تعداد زیادہ ہے, لیکن یہ بھی اطلاع تھی کہ شہباز معذرت حمزہ شریف صاحب موجود تھے لیکن ایوان میں موجود نہیں تھے, چیمبر میں موجود تھے. دیکھیں, جو عددی برتری ہوتی ہے ہمیشہ حکومت کے پاس ہوتی ہے. جب ہم یہ بات کہتے ہیں کہ ہم نہیں ہونے دیں گے تو مطلب یہ کہ ہم اپنی پوری کوشش کریں گے اس بجٹ کی جو اثرات ہیں. آدھی سی کوشش لگ رہی ہے. نہیں, آدھی سی پوری ہوئی ہے. آج بھی تقریباً 20-22 کا فرق تھا اور وہی فرق ہے. تو ہم نے اپنی پوری کوشش کی ہے. مسائل کو جو اس کے اثرات ہیں عوام کے سامنے رکھے جاتے ہیں اور جو خرابیاں عوام کے سامنے رکھی جاتی ہیں, فیصلہ تو عوام نے کرنا ہوتا ہے. لیکن دوسری جانب اب دیکھیں 35 لوگ موجود تھے جب یہ پنجاب کا بجٹ پاس ہوا, آپ کے پاس 176 لوگ ہیں, تو یہ تو بھرپور کوشش نہ ہوئی نا. نہیں, جو دیکھیں جو پروونشل اسمبلی ہے وہاں پر ماحول اور ہوتا ہے, کیونکہ وہ ایک خرچ کرنے والی اسمبلی ہوتی ہے. وہ ان کے زیادہ ریونیو جنریشن نہیں ہوتی, وہ ٹیکسز نہیں, یعنی کہ آپ کا فوکس جو تھا وہ قومی اسمبلی ہے. فوکس ہمیشہ قومی اسمبلی ہوتا ہے. جو پروونشل اسمبلی کا بجٹ ہوتا ہے وہ بیسیکلی ایک ایکسپینڈیچر کا بجٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو اس میں آپ کچھ اعتراض کر سکتے ہیں کہ یہ پروجیکٹ ایسے نہیں ہونے چاہیے, ایسے ہونے چاہیے, اور وہ کافی 4-6 گھنٹے کا پروسیس ہوتا ہے. تو اس میں کچھ وقت میں لوگ ہوتے ہیں, کچھ میں نہیں ہوتے, تو وہ سلسلہ ایسے ہی چلتا ہے. اچھا, یعنی کہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ کوشش پوری کی گئی تھی. جی, کوشش قومی اسمبلی میں, قومی اسمبلی سے باہر بھی ہم نے جیسے آگے پروگرام میں بیٹھ کر دیگر پروگراموں میں ہم نے پریس کانفرنسز کی. میں نے خود کراچی بھی جا کر پریس کانفرنس کی, بجٹ کی خامیوں کو ہائی لائٹ کیا. دوسرے دیگر ڈیلیگیشن ہم سے ملنے آئے, ٹریڈرز کے, بزنس مین کے, ان کے معاملات کو میں نے ہائی لائٹ کیا. اب حکومت اگر نہیں ان کو مانتی تو پھر اس کو بھگتنا پڑے گا. ٹھیک ہے, اگر ہم بات کریں اب سابقہ قبائلی علاقوں میں انتخابات ہو رہے ہیں, 20 جولائی کو ہو رہے ہیں, اور اس قرارداد میں یہ بھی لکھا گیا ہے کہ مخالفت کر رہے ہیں فوج کی تعیناتی پر اندر اور باہر, تو کس قسم کی مخالفت ہوگی؟ کیا بوائیکاٹ کریں گے؟ نہیں, مخالفت یہ ہے کہ اور اعتراض کیا ہے؟ ایک تو وہ علاقہ جو ہے اب خیبر پختونخوا صوبے کا حصہ بن گیا, تو اس میں پولیس کے ذریعے ہی وہاں پر جو لا اینڈ آرڈر سچویشن ہے وہ کنٹرول کریں, ضلعی انتظامیہ ہو, اور جو پولنگ اسٹیشن ہے, پولنگ اسٹیشن کے اندر کوئی سیکیورٹی فورسز کی ضرورت نہیں ہے, پولنگ اسٹیشن سے باہر. یہ پچھلے الیکشن میں سب سے بڑا پرابلم یہ تھا کہ پولنگ اسٹیشن کے اندر اور جو جہاں پر پولنگ ہوتی ہے, جس کو پولنگ بوتھ آپ سمجھ لیں, اس کے اندر بھی سیکیورٹی فورسز تھیں, جس سے بہت سے خدشات پیدا ہوئے, اور وہی اس الیکشن کا سب سے متنازع حصہ ہے, جس پر یورپین یونین نے, دیگر آبزرورز نے بھی اس میں انہوں نے کامنٹ کیا, اور یہ دنیا میں کہیں ایسا ہوتا نہیں ہے. تو یہ ہمارا موقف ہے کہ جو الیکشن ہو رہے ہیں, پتہ نہیں 20 دن کی ایکسٹینشن ہوئی ہے, لیکن اگر جو ترمیم ہے, تو آپ سمجھتے ہیں کہ جس طرح سے جنرل الیکشنز ہوئے تھے اسی طرح کا تنازع اب قبائلی علاقوں کے الیکشنز میں ہوگا؟ جی, تو اس سے سبق حاصل کرنا چاہیے جو وہاں خرابیاں تھیں, اور وہ خرابیاں یہاں نہ ہوں, تاکہ الیکشن متنازع نہ ہو. وہاں کے عوام کو پہلی دفعہ ایک پولیٹیکل سسٹم کے اندر ایک صوبے کے حصے کے طور پر پاکستان کی صوبائی اسمبلی, خیبر پختونخوا کی صوبائی اسمبلی کے لیے الیکشنز ہو رہے ہیں, تو وہ غیر متنازع ہونے چاہیے. ٹھیک ہے, تو پھر بوائیکاٹ کریں گے اگر برقرار رہی یہ جو نوٹیفیکیشن بھی جو آئی تھی اندر باہر تعیناتی کے حوالے سے؟ سیاست میں بائیکاٹ نہیں ہوتا, عوام کے سامنے اپنی رائے رکھی جاتی ہے, اور اس کے اثرات کے بارے میں بتایا جاتا ہے, حل بتایا جاتا ہے. ہم نے دے دیا ہے, اگر پھر بھی حکومت اصرار کرتی ہے, الیکشن کمیشن نہیں مانتا, اس کو بھی متنازع بنانا چاہتا ہے, تو یہ بدقسمتی ہوگی. اچھا, اب اس قرارداد میں یہ بھی لکھا گیا ہے کہ 18ویں ترمیم پہ حملہ, جس کو بلاول بھٹو زرداری کہتے ہیں, اس کو کوششوں کو اس کی شدید مذمت کریں گے. اس کے علاوہ پارلیمانی نظام حکومت اور 18ویں ترمیم جیسے میں نے کہا تھا, تو یہ کس قسم کی کوشش ہوگی؟ جس طرح سے بجٹ کے خلاف کوشش کی تھی کہ آپ نے تجاویز پیش کی, آپ نے حصہ لیا, کس طرح کی کوشش ہوگی؟ نہیں, یہ تو 2/3 کی بات ہے نا, اس کے لیے تو امینڈمنٹ ہے کانسٹیٹیوشنل, تو 2/3 ہے. وہاں پہ ہماری عددی برتری ہے, ٹھیک ہے, کیونکہ بہت سی باتیں سننے میں آئی ہیں کہ 18ویں ترمیم کو رول بیک کرنے کی ضرورت ہے, یہی ساری معیشت کے مسائل کا حل ہے. یہ بات وہ لوگ کرتے ہیں جو نہ ترمیم جنہوں نے پڑھی ہے, نہ سمجھتے ہیں, تو وہ بات کرتے ہیں. اور 18ویں ترمیم
سمپلی رول بیک کی کوئی پاسبلٹی نہیں ہے کیونکہ آپ نے پروونشل گورنمنٹ کو کچھ اختیارات دیے ہیں جو ان کے پاس ہونے چاہیے. فیڈرل گورنمنٹ وہ کام نہیں کر سکتی, لیکن کچھ لوگ ہیں جو ٹی وی پر بھی آتے ہیں, باتیں بھی کرتے ہیں, ایڈیٹوریل بھی لکھے جاتے ہیں, آرٹیکل لکھے جاتے ہیں, تو اس کو ہم نے رد کیا. ہم نے کہا, اور یہ اس میں تمام باتوں کا اتفاق تھا. دوسری بات تھی جو پارلیمنٹری سسٹم کے حوالے سے, آئین کے حوالے سے, تو یہ بھی بہت سی باتیں آئی ہیں. پریزیڈنشل سسٹم ہونا چاہیے, یہاں پر پتہ نہیں کیا طریقہ ہونا چاہیے. وہ تو باتوں کی حد تک ہے. جی باتوں کی حد تک ہے. تو یہ باتیں جب شروع ہوتی ہیں تو ان کو رد کرنا ضروری ہے. تو یہ تمام جماعتوں نے اس موقف کا اظہار کیا کہ ہم اس چیز کو رد کرتے ہیں. پاکستان میں جمہوریت اگر چلے گی, اس نے ترقی کرنی ہے, تو صرف اور صرف ایک پارلیمانی جمہوریت میں ممکن ہے. ٹھیک ہے. اچھا, اب ایک اور جو اختلاف یا جو ایک مطالبہ ہے کہ احتساب کا ایک نیا ادارہ بنے گا جو سب کا احتساب کرے گا, برابر احتساب کرے گا, جو بھی سرکاری تنخواہ لیتا ہو اس کا احتساب کرے گا. لیکن سوال یہاں پیدا ہوتا ہے کہ جب آپ لوگ خود حکومت میں تھے ایسا نہیں کر سکے, تو آپ کیوں چاہتے ہیں کہ جو موجودہ حکومت ہے, پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہے, وہی بارودی سرنگ پہ ایک پاؤں رکھتے, ایک طرح سے کہتے ہیں اب آپ نے مشرف کا احتساب کرنے کی کوشش کی تھی اور دیکھیں کیا اس کے بعد ہوا. نہیں, آپ نہ کریں. ہم نے تو ایک موقف کا اظہار کر دیا جب ہم حکومت میں تھے کہ نیب ایسا ادارہ ہے جو آج ملک کی تباہی کا باعث بن گیا ہے. یہ حقیقت ہے. اس سے اگر وزیر اعظم صاحب اس بات سے آ کر کہہ دیں کہ یہ بات درست نہیں ہے تو میں ان کی بات مان لوں گا, ورنہ آج کوئی بھی سرکاری افسر نیب کے خوف سے کام کرنے کو تیار نہیں ہے, کوئی فائل پہ سائن کرنے کو تیار نہیں ہے. تو ہم نے کہا کہ ایسا ادارہ ہو, کیونکہ اگر نیب اتنا اچھا ادارہ ہے تو سب اس سے مستفید ہوں. تو ہم نے کہا کہ پاکستان کے قوانین کے اندر رہ کر جو بیسک ہیومن رائٹس کا کانسیپٹ ہے جو نیب کے اندر نہیں ہے. نیب تو چند ہفتوں میں ایک عامر نے بنایا تھا, بدقسمتی سے وہ تبدیل اس لیے نہ ہو سکا کہ جو بھی اس کو چھیڑتا, سیاسی جماعت چھیڑتی, وہ کہتے جی اپنی جان چھڑا رہے ہیں اور کورٹس کو سٹرائک ڈاؤن کر دیتے. تو اب ایک پولیٹیکل کنسنسس کے طور پر ہم نے اپنے موقف کا اظہار کر دیا اے پی سی نے. صرف موقف کا اظہار کیا, خیالی باتیں ہیں, عمل درآمد ہو سکے گا؟ نہیں, آپ نے جب ایک پرنسپل پہ ایگریمنٹ کر لیا تو آپ عمل درآمد کی طرف ہی جائیں گے. پہلے آپ نے ایگری کر لیا کہ ہم یہ چاہتے ہیں. ہمیشہ سیاست میں ایسے ہی ہوتا ہے کہ ایک ایگریمنٹ ہوتا ہے براڈ پرنسپلز پر, وہ ہو گیا, اب آپ نے آگے چلنا ہے, اس کو امپلیمنٹ کیسے کرنا ہے یہ وقت کے ساتھ ساتھ ہوتا ہے. یہ آپ کی فکر نہیں ہے؟ جی یہ اب نہیں, ہماری ہی فکر ہے. ہم نے تو ایک اسٹیئرنگ کمیٹی یعنی ریبر کمیٹی بھی بنا دی ہے جو اس کو آگے لے کر چلے گی. ٹھیک ہے. اگر ہم اس قرارداد کو دوبارہ سے دیکھیں تو ہمیں ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے مریم نواز صاحبہ کا بیانیہ حاوی رہا ہے. اگر ہم پاکستان مسلم لیگ نواز کی نمائندگی دیکھیں اور پارٹیز کانفرنس میں, مثال کے طور پر انہوں نے بات کی تھی ایسے کمیشن کی, جو کمیشن ڈیٹ کمیشن ہے, قرضہ کمیشن ہے, کہ اس کی نگرانی کی جائے بین الاقوامی آڈیٹرز کے ذریعے. ہم نے اگر یہ بھی دیکھا کہ اگر جو تحقیقات ہوں وہ کولیشن سپورٹ فنڈز گرانٹس جو تھیں جو 1999 کے بعد تھی, اس کی بھی تحقیقات ہونی چاہیے. شہباز شریف صاحب کی کیا تجاویز تھی جو اس میں شامل ہے؟ مسلم لیگ نون کی کون سے بیانیے کی آپ بات کر رہی ہیں؟ آپ اکثر کہتے ہیں دو بیانیے ہیں, تو ایک ہی بیانیہ ہے. یہ تو مریم نواز صاحبہ کی تجاویز مسلم لیگ نون کا ہی بیانیہ ہے. نہیں, ان کی سوال سن لیں. ان کی تجاویز تو نظر آ رہی ہیں اس قرارداد میں. شہباز شریف صاحب کی کون سی تجاویز تھی جو شامل ہے؟ ہمارا ڈیلیگیشن شہباز شریف صاحب کی قیادت میں تھا, اور یہ سب باتیں شہباز شریف صاحب نے ہی پیش کی. دیگر جماعتوں نے بھی اس کی تائید کی یا انہوں نے اس کو ایڈ کیا. تو یہ ایک مشترکہ اے پی سی کا بیانیہ ہے. ٹھیک ہے, مشترکہ یہ آپ بالکل رہے کہ یہی شہباز شریف صاحب کا بیانیہ ہے اور مریم نواز صاحب کا بیانیہ ہے. میرا بھی بیانیہ یہی ہے. لیکن جب سنتے ہیں کہ شہباز شریف صاحب کہہ رہے ہیں میثاق معیشت اور مریم نواز صاحبہ کہہ رہی ہیں مذاق معیشت, تو پھر فرق صاف ظاہر نظر آتا ہے, تضاد نظر آتا ہے. دو مختلف مواقع پر وہ بات ہوئی. شہباز شریف صاحب نے 3.5 گھنٹے تقریر کی, اس میں انہوں نے 5 سیکنڈ ایک بات کی کہ میثاق معیشت کی ضرورت ہے ملک کے اندر, جو آج مسائل کا حل ہے. اس کے لیے ضروری ہے کہ تمام پولیٹیکل پارٹیز ایک جو براڈ پرنسپلز ہیں ان پر ایگری کر لیں. اور یہ بات تقریباً 6 سال پہلے اسحاق ڈار صاحب نے کی تھی کہ ملک میں جیسے ایک چارٹر ڈیموکریسی ہوا تھا اور اس کے اثرات مثبت ہوئے. ہر شخص اسے مطمئن نہیں ہے, لیکن اثرات یقیناً مثبت ہیں. 2 جماعتوں نے اپنی ٹرم پوری کی اس کے بعد.
تو انہوں نے کہا کہ ایک براڈ پرنسپل پر تمام سیاسی جماعتیں ایگری کر لیں. یہ گورنمنٹ اور اپوزیشن کا معاہدہ نہیں ہوتا, یہ کوئی معاہدہ نہیں ہے کہ دو اپوزیشن گورنمنٹ بیٹھ جائیں گے اور معاہدہ کر لیں گے. تمام سیاسی جماعتیں جو اکانومی کے جو براڈ پرنسپلز ہیں, کیا پالیسیز ہوں گی, ان پر ایگری کر لیں تاکہ انویسٹر کو کانفیڈنس ہو, تاکہ جو بزنس مین کو کانفیڈنس ہو, مارکیٹ کو کانفیڈنس ہو کہ پولیٹیکل چینج کے ساتھ پالیسیز چینج نہیں ہو جائیں گی, جو اس حکومت کی سب سے بڑی فیلیور رہی ہے کہ انہوں نے آتے ہی کہا کہ پہلے سب فیلیور تھا. عباسی صاحب, بہت اچھی بات ہے, بار بار پاکستان مسلم نواز کے رہنما یہ کہتے رہتے ہیں کہ شہباز شریف صاحب ہوں یا مریم نواز صاحبہ ہوں, بیانیہ ایک ہے, لیکن مریم نواز صاحبہ نے بات ایسی کہہ دی کہ تضاد صاف ظاہر نظر آتا ہے. جی بالکل, انہوں نے ایک اور جگہ پر ان سے سوال کیا گیا, اس کے جواب میں انہوں نے جواب میں یہ بات کہہ دی اور اس کی بعد میں کلیریفیکیشن بھی کر دی, ایک بڑی لمبی ڈیٹیل ریٹن کلیریفیکیشن آ گئی تاکہ جو ابہام پیدا ہوا وہ ختم ہو جائے. تو کل ان کی موجودگی وہاں پر اس ابہام کو مزید اگر دفن کر دیں تو بہتر ہوگا. ٹھیک ہے, آگے بڑھتے ہیں ہم. دفن ہو گیا. اگر یہاں میں سوال پوچھنا چاہوں کہ یہ بھی اطلاعات آ رہی تھی کل کے اجلاس کے حوالے سے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کہہ رہے تھے کہ ایسا لگتا ہے کہ بعض اپوزیشن جماعتوں کا کچھ نرم گوشہ ہے حکومت کے لیے, حکمراں جماعت کے لیے. کن اپوزیشن جماعتوں کے بارے میں کوئی بات وہاں پر نہیں کی گئی, کیونکہ وہ کنوینر بھی تھے اور اپنی جماعت کی نمائندگی بھی کر رہے تھے. تو انہوں نے دو بیانیے تھے ان کے, ایک کنوینر کے طور پر اور ایک اپنی جماعت کے نمائندے کے طور پر. تو انہوں نے بڑے کھل کر اپنے موقف کا اظہار کیا اور تمام جماعتوں نے کیا, لیکن ایسی بات کم از کم مجھے یاد نہیں ہے کہ کسی نے کہا ہو کسی دوسرے کے بارے میں کہ ان کا بیانیہ بڑا نرم ہے. ایسی بات وہاں نہیں ہوئی. ٹھیک ہے, نیشنل ڈیولپمنٹ کونسل کو رد بھی کیا ہے اس قرارداد نے. بتائیے گا کہ نیشنل ڈیولپمنٹ کونسل میں ظاہر ہے کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت ہے سندھ میں اور اس کے رکن چیف منسٹر سندھ بھی ہیں, آپ سمجھتے ہیں کہ اگر پیپلز پارٹی نے اس قرارداد پہ ظاہر ہے حامی بھری ہے تو پھر چیف منسٹر سندھ شرکت نہیں کریں گے نیشنل ڈیولپمنٹ کونسل میں؟ نہیں, ان سے تو پوچھا نہیں ہوگا کسی نے بنانے سے پہلے, کیونکہ ایک اننیسری باڈی ہے ہماری نظر میں. اس لیے ایک تو اس میں جو پروونشل ریپرزنٹیشن ہے وہ بائی انویٹیشن ہے, جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے, وہ پرماننٹ ممبرز نہیں ہیں, پروونشل ریپرزنٹیشن بائی انویٹیشن ہوگی. تو اس میں یہ آلریڈی یہ باڈیز موجود ہیں. آپ کے پاس این ای سی ہے, آپ کے پاس ایکنیک ہے, آپ کے پاس ڈی ڈبلیو پی ہے, آپ کے پاس سی سی آئی ہے, اور این ایس سی کا بھی بڑا حصہ جو ہے وہ ملک کی اکنامک پالیسیز پر ہی, کیونکہ یہ بڑا کلیئر لنکیج ہے اکنامک پالیسی کا اور نیشنل سیکیورٹی کا. تو یہ چیزیں سب وہاں پر ہوتی ہیں. ایک اور باڈی بنائیں گے تو وقت ہی ضائع ہوگا, کوئی اس کا مجھے مثبت. تو آپ کیا سمجھتے ہیں اس باڈی کا قیام کیوں ہو رہا ہے؟ یہ تو حکومت ہی بتائے کہ کیا ضرورت اس کو محسوس ہوئی ہے. کم از کم میں نے 10 سال جو وزیر اعظم رہا ہوں, مجھے کبھی ایسی باڈی کی ضرورت محسوس نہیں ہوئی. اور ہم تو بہت بڑے بڑے پروجیکٹس کر رہے تھے جس کے اندر سی پیک بھی شامل تھا. تو مجھے کم از کم یہ وہاں پر اس قسم کی باڈی کی ضرورت محسوس نہیں ہوئی. لیکن کسی نے کچھ تجویز پیش کی کہ ایسا ادارہ بنایا جائے, کوئی باڈی ہو؟ نہیں, ایسے میں نے کبھی سنا نہیں ہے, میں نے کبھی نہیں سنا. اسی میں ہم نے کہا کہ ایک ریڈنڈنٹ باڈی ہے, اس کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ اس میں آپ نے آرمی چیف کو بھی رکھا, وہ آلریڈی موجود ہیں این ایس سی کے اندر, پوری آرمی لیڈرشپ, ملٹری لیڈرشپ ہوتی ہے. بالکل. تو یہ ایک خام خواہ ایک کنٹروورسی سی کریٹ ہو رہی ہے, اور کنٹروورسی خام خواہ کی ہوگی, غیر ضروری ہوگی. لیکن ایک اور اس میں جو آخر میں جو ایک بہت آپ نے اس کا ذکر بھی کیا تھا رہبر کمیٹی کے حوالے سے, جی کون کون رکن ہوں گے, کیا تشکیل ہوگی اس کی؟ یہ ہر جماعت کے ایک رکن ہوں گے جو اپنی جماعت کی وہاں نمائندگی کریں گے, اور وہ جو تمام معاملات ہیں, کیا کرنا ہے, کب کرنا ہے, کوارڈینیشن کیسے ہوگی, یہ معاملات وہ طے کریں گے. کیونکہ یہ ایک پروسیس ہے, اے پی سی ایک دفعہ کا فیصلہ نہیں ہے, یہ ایک پروسیس ہے, چلتا رہے گا. احتجاج کی نوعیت, احتجاج کا وقت وہ تبدیل ہوتا رہتا ہے. اگر لاک ڈاؤن ہوتا ہے, جیسے آپ نے کہا کہ اٹس ناٹ آف دا ٹیبل, اگر لاک ڈاؤن ہوتا ہے تو کوئی تاریخ, کوئی مہینہ کچھ سوچا ہوا ہے کہ کب ہو سکتا ہے؟ نہیں, یہ وہ طے کریں گے. نتھنگ از آف دا ٹیبل. اور اوور نائٹ یہ تبدیلی نہیں آتی, اوور نائٹ احتجاج نہیں ہوتا. احتجاج کا ایک پروسیس ہوتا ہے, اور سب سے بڑھ کر عوام کی نبض پہ ہاتھ رکھا جاتا ہے کہ عوام کیا چاہ رہے ہیں, کب چاہ رہے ہیں, اس کے مطابق ہی یہ تمام فیصلے ہوں گے. لیکن
ساتھ ساتھ ہر جماعت جو اپنا احتجاج کر رہی ہے، جو اس کا طریقہ ہے، جلسے ہیں، جلوس ہیں، ریلیز ہیں، وہ کرتے رہیں گے. ٹھیک ہے، قرضہ کمیشن کے حوالے سے بات کریں تو یعنی کہ یہ سمجھا جائے کہ بوائیکاٹ اس کے بارے میں قرضہ کمیشن، ڈیٹ کمیشن جو ہے. نہیں، وہ ڈیٹ کمیشن نہیں، وہ کمیشن آف انکوائری ہے. تو ہمارا سوال صرف یہ ہے کہ پہلی بات ہے کہ وہ انلیگل ہے. یہ کمیشن آف انکوائری کا ایکٹ جو ہوتا ہے وہ ایک ڈیفینیٹ میٹر کے بارے میں ہوتا ہے کہ یہ معاملہ ہوا ہے، اس کی انویسٹیگیشن کی جائے اور اس پر ایک اسپیسیفک رپورٹ دی جائے. آپ یہ نہیں کر سکتے کہ ہاں جی 10 سال کی حکومت کی پالیسیز دیکھ لینا جی. اب حکومت کے آفیشلز جن کا کوئی بیک گراؤنڈ حکومت چلانے میں نہیں ہے، وہ کیسے کیبنٹ کے ڈیسیشنز، ای سی سی ڈیسیشنز، پارلیمنٹری کمیٹیز کے ڈیسیشنز، پارلیمنٹ کے ڈیسیشنز. تو آپ پیش نہیں ہوں گے سامنے؟ دیکھیں، پیش ہو جب کوئی مقصد ہو. ہم نے کوئی چیز چھپانی نہیں ہے، چھپانے کی بات ہی کوئی نہیں ہے. ہم نے کیا پیش ہو کے کرنا ہے؟ ریکارڈ تو سارا حکومت کے پاس ہے. حکومت دیکھ لے کس نے ڈیٹ لیا. مجھے زبانی یاد ہے، میں ابھی بتا دوں آپ کو. میں آپ کو 10 سال. اور مزے کی بات یہ ہے کہ حکومت نے اپنے آپ کو اسے باہر رکھا ہے، کیونکہ سب سے زیادہ اگر ایک سال میں ملک میں ڈیٹ ایڈ ہوا ہے اس حکومت نے کیا ہے. 7,000 ارب کا ڈیٹ یہ حکومت اس سال ایڈ کر کے جائے. ابھی 31 جون نہیں ہوئی. 7,000 ارب روپے کا. ہم نے 5 سال میں 10,600 ارب ایڈ کیا تھا. اس سے ڈیولپمنٹ بھی کی، جنگ بھی لڑی، ملک کو امن بھی دیا، سی پیک بھی شروع کیا. وہ 10,600 کا ڈیٹ ایڈ ہوا تھا. یہاں پر 7,000 10 مہینے سے کم میں ایڈ ہو چکا ہے، اور کھانا پینا کچھ نہیں ہے. وہ جو گلاس توڑنے والی بات ہی ہے. یہ ٹیکس ایمنیسٹی اسکیم حکومت کے لیے کتنی اہم ہے؟ دیکھیں، میں پہلے بھی کہا تھا اس کی کوئی ضرورت نہیں تھی، لیکن شوق پورا کرنے کی اب کوئی وہ حد تو ہوتی نہیں ہے. اور یہ وہی لوگ ہیں جو آج سے 10 مہینے پہلے کہہ رہے تھے یہ بڑا ظلم ہو رہا ہے، یہ اپنے پیسے وائٹ کر رہے ہیں، فلانا ہے. چیخ کے سارے یہی لوگ جو آج کر رہے ہیں یہ کہتے تھے. تو لوگ بھی آخر دیکھتے ہیں کہ اس وقت تو آپ کیا باتیں کر رہے تھے، آج کیا باتیں کر رہے ہیں. اس کا رسپانس جو ہے وہ حکومت پر ریفلیکٹ کرے گا. حکومت کی جو اس پر کانفیڈنس ہے لوگوں کا وہ ریفلیکٹ کرے گا، باوجود اس کے کہ وزیراعظم خود ان کے وزراء اشتہار دے رہے ہیں، تقریریں کر رہے ہیں، ہم آپ کو چھوڑیں گے نہیں، آپ کو اندر کر دیں گے. خصوصی نشریات ہو رہی ہیں. جی، تو یہ کوئرشن سے یہ کام نہیں ہوتے. یہ کام ہوتے ہیں کہ آپ کتنا کانفیڈنس ہے آپ پر لوگوں کو. تو پھر آپ کی ایمنیسٹی اسکیم میں اور ان کی ایمنیسٹی اسکیم میں کیا فرق ہے؟ فرق کانفیڈنس کی بات ہے کہ ہم حکومت میں نہیں بھی تھے، ہم ایمنیسٹی اسکیم اناؤنس کر کے اس کی امپلیمنٹیشن شروع کر کے چلے گئے. جون 11 کو صرف لوگ اس بات کا انتظار کر رہے تھے کہ کورٹس کیا کہتے ہیں اس کے بارے میں. جب جون 11 کو کورٹس نے کر دیا تو آپ دیکھ لیں کیا رسپانس آیا. پاکستان کی سکسیسفل ترین ایمنیسٹی اسکیم وہ ہوئی. 124 ارب کے پیسے اکٹھے ہوئے. حالانکہ ہم نے پہلے کہا تھا کہ یہ پیسے اکٹھے کرنے والی اسکیم نہیں ہے، لوگوں کو نیٹ میں لانے کی اسکیم ہے، لوگوں کو ایک ون ٹائم موقع دینا ہے کہ آپ سسٹم میں آ جائیں. ٹھیک ہے. تو 124 ارب آ گئے. کھربوں روپے کی جو بلیک منی تھی وہ سسٹم میں آ گئی. اب آپ نے اس کو آگے بڑھانا تھا. میں یہی کہہ رہا ہوں یہ اس حکومت کا کام تھا کہ جہاں پر ہم نے چھوڑا تھا اس پر بلڈ کرتے. انہوں نے کہا جی وہ سب غلط تھا، کانفیڈنس مارکیٹس میں لوز کر گئے، انویسٹر کانفیڈنس لوز کر گیا، بزنس مین پریشان ہو گیا، اب ڈالر کا حال دیکھ لیں. یہ وہ پریشانیاں ہیں جو اس حکومت کی خود پیدا کرنا ہے. اور آج سب سے بڑی پرابلم اسی وجہ سے پیدا ہو رہی ہے. ملک اسٹیگفلیشن کے شکار، اکانومی اسٹیگنٹ ہو گئی، انفلیشن بڑھتی جا رہی ہے. بہت سیریس معاملہ ہے. اور اپوزیشن جماعتیں جو ہیں موقع ڈھونڈ رہی ہے کہ احتجاج اور لاک ڈاؤن کب ہوگا. شاہد خاقان عباسی صاحب بہت بہت شکریہ وقت دینے کا. یہاں لیتے ہیں چھوٹی سی بریک، لیکن گفتگو ہماری دیگر مہمانوں کے ساتھ جاری رہے گی. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. بات ابھی بھی ہو رہی ہے آل پارٹیز کانفرنس کی، اپوزیشن جماعتوں کی. اب مہمانوں کا تعارف کراتی ہوں. ہمارے ساتھ موجود ہیں شیلا رضا صاحبہ، پاکستان پیپلز پارٹی کی نمائندگی کر رہی ہیں، عظمیٰ بخاری صاحبہ پاکستان مسلم لیگ نواز کی نمائندگی کر رہی ہیں، اور میاں محمود رشید جو پاکستان تحریک انصاف کی نمائندگی کر رہے ہیں. آپ سب کا بہت بہت شکریہ وقت دینے کا. شیلا صاحبہ میں آپ سے یہاں شروع کرنا چاہوں گی کیونکہ ایک جو
कल की एपीसी से सामने आया है वो चेयरमैन सेनेट को हटाने की बात जो हुई है। अब चेयरमैन सेनेट जाहिर है उनको जो इनका इंतखाब हुआ था वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वजह से भी हुआ था, मदद से हुआ था। और उसके बाद भी हमने देखा कि वो सादिक संजरानी साहब के बारे में ये भी कहा जाता है कि वो काफ़ी फेयर हैं, बल्कि फवाद चौधरी भी नाराज़ हो गए उनसे। तो आप क्या समझते हैं, क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को उस फैसले के लिए पहले माजरत नहीं करनी चाहिए? अच्छा, सबसे पहली बात तो ये कि सियासत में इस तरह के बहुत सारे उतार चढ़ाव आते हैं जब आपको मुख्तलिफ फ़ैसले लेने होते हैं। और आज जो सादिक संजरानी का मामला है उसमें कहीं ये बात नहीं है कि हमें उनकी कोई शक्ल अच्छी नहीं लग रही या ये कि उनको उसी तरह वापस भेजना है। बात यह है कि इसमें इस वक्त ये बात हो रही है कि स्पीकर हो, डिप्टी स्पीकर हो, सेनेट का चेयरमैन हो या डेप्यूटी चेयरमैन सेनेट हो, ये न्यूट्रल होते हैं। बेशक ये एक पार्टी के नॉमिनेटेड होते हैं, लेकिन जब ये ओथ ले लेते हैं तो इनको एक न्यूट्रल वे में आगे बढ़ना चाहिए। नेशनल में हमने देखा कि स्पीकर साहब न्यूट्रल नहीं थे और उन्होंने उस तरह से बदला लिया कि डिप्टी स्पीकर साहब को आगे किया और डेप्यूटी स्पीकर साहब ने अपनी मर्ज़ी जिस तरह शुरू की, ये सेलेक्टेड बोला जाएगा, ये नहीं बोला जाएगा, ये किताब आ सकती है, वो किताब नहीं आ सकती, ये हो सकता है, वो नहीं हो सकता। तो बिल्कुल इसी तरह हमने अब चेयरमैन सेनेट में भी ये चीज़ महसूस की है। और अगर कोई अपने ओथ से हटने लगे तो हमें उसको हटाना पड़ेगा और यही हमारी एक जमहूरी ताकत होती है। और लेकिन शहरा साहिबा, अब चेयरमैन सेनेट के हवाले से अब जैसे अब फवाद चौधरी साहब का मैं आपको क्लिप ही सुना देती हूँ। न्यूट्रल तो मिनिस्टर साहब इस तरह बात नहीं होगी। मिनिस्टर साहब आप पार्लिमानी अंदाज में स्टेटमेंट देते हैं, दें, किसी के जात पे बात ना करें, ये तमाम अल्फाज जी एक्सपेंज कर दें। मिनिस्टर साहब अब हाउस का माहौल खराब करते हैं। चेयरमैन सेनेट ने मेरे बारे में ये एक रूलिंग दी, उसके ऊपर कोई भी मुतमईन नहीं है। प्राइम मिनिस्टर साहब ने वाज़ेह तौर पे कहा है कि किसी को भी हक नहीं पहुंचता कि वो फाकी वज़रा को इस तरह से ह्यूमिलिएट करे। मुशाहिदुल्लाह साहब की तकरीर जिसमें उन्होंने प्राइम मिनिस्टर साहब के बारे में, खुद मेरे बारे में इंतहाई गलीज़ ज़ुबान इस्तेमाल की, वो तो माफ़ी उसकी ज़रूरत नहीं है। लेकिन जब हम गरीबों की बात करें तो हमें इस पे माफ़ी मांगनी चाहिए। मैं इलेक्ट होके आया हूँ, मुझे लाखों लोगों ने वोट दिए हैं। चेयरमैन सेनेट साहब तो इलेक्ट होके नहीं आए हैं, वो तो सेनेट के इनडायरेक्ट एक इलेक्शन के नतीजे में बने हैं। अगर वो तवाज़ुन नहीं ला सकते तो फिर हुकूमत को भी सोचना पड़ेगा। शहरा साहबा, यानी कि तो साबित हुआ ना कि गैर जानिबदार है चेयरमैन सेनेट, और अगर हुकूमती नुमाइंदे भी खुश नहीं उनसे। नहीं, अच्छा देखिए, फवाद साहब जिस तरह बात कर रहे हैं, चाहे वो इलेक्टेड हो या नहीं हो, लेकिन चाहे कोई भी वज़ीर हो, इलेक्टेड हो, जैसे भी बना हो, लेकिन जब कोई चेयरमैन सेनेट या कोई स्पीकर या कोई डेप्यूटी स्पीकर होता है तो उसको कोई नीचे से खड़ा होकर ये धौंस नहीं दे सकता कि मैं इलेक्टेड हूँ, आप ऐसे आए वैसे आए। तो फवाद, लेकिन उन्होंने पाबंदी लगाई थी फवाद चौधरी साहब पर सेनेट में दाखिल होने से, पाबंदी लगाई थी। पाबंदी लगा सकते हैं क्योंकि ये राइट होता है, और सेनेट का रूल मुझे नहीं मालूम, लेकिन जो प्रोविंशियल असेंबली होती है उसका 257 यही कह रहा होता है कि जो बुक में मेंशन भी नहीं है, असेंबली या सेनेट के डेकोरम को मेंटेन करने के लिए आप वो अपने तौर पर कर सकते हैं, वो स्टेप उठा सकते हैं इतना आगे जाकर। तो उनका डेकोरम मेंटेन करने के लिए स्टेप उठाना गलत नहीं है, लेकिन उसमें ये सिलेक्शन करना कि ये हुकूमत की साइड है, ये ऑपोजिशन की साइड है, जब इस तरह से स्पीकर, डिप्टी स्पीकर या चेयरमैन सेनेट या डेप्यूटी करने लगे तो हाउस में ये बात हो सकती है। लेकिन जहाँ तक पीटीआई की बात है तो पीटीआई तो चाहती है कि चेयरमैन सेनेट हो या स्पीकर, डिप्टी स्पीकर हो, उन्हें डिक्टेट करे, वो उनके सामने खड़ी हो जाती है, उनको यूं हाथ खड़ा करके बात करती है। और तो और अगर कोई स्पीच कर रहा है या कुछ कर रहा है तो वो चेयरमैन के और स्पीच करने वाले के बीच में आते हैं, सामने वाले का माइक बंद करते हैं। इन्होंने तो सारी हदें ही क्रॉस कर दी हैं। तो ऐसे में हम ये समझते हैं
کہ اس وقت جو ہماری بات اگر ہم جی شیلا صاحبہ میں آپ کو یہاں روکتی میں چاہتی ہوں، عظمیٰ صاحبہ سے سوال کرنا چاہتی ہوں. ایک منٹ بات پوری کر لوں. یہ وہ بات ایک جملے میں آگے بڑھنا چاہتی ہوں اپنے باقی مہمانوں کی جانب. ہم جو تھے وہ آئینی طریقے سے لائے تھے، اب وہ اگر کچھ کر رہے ہیں تو ہمیں اس پہ سوچنا پڑے گا. اسی طرح ہم نے یہاں پہ بھی غیر آئینی طریقہ نہیں کیا، غلطی کا یعنی کہ احساس ہے شیلا صاحبہ. عظمیٰ بخاری صاحبہ یہاں میں آپ سے سوال کرنا چاہوں گی. اب ہم اسپیکر کی اور چیئرمین سینٹ کی جانبداری غیر جانبداری کی بات کر ہی رہے ہیں، تو اب جب معلوم ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو ورڈ یا لفظ سلیکٹڈ پسند نہیں ہے، تو پھر آج شہباز شریف صاحب نے پھر کیوں بولا؟ سنیے. آپ یاد ہوگا کہ سلیکٹڈ وزیر اعظم وہ یہ کہتے تھے، میں اس کو ایکسپنج کرتا ہوں، سلیکٹڈ وزیر اعظم کہا کرتے تھے کہ اگر ڈالر کی جو پیرٹی روپے سے 1 روپیہ بڑھ جائے تو 100 ارب روپیہ قومی خزانے پر اپنے قرضوں پر بوجھ پڑتا ہے. آج ایک رات میں 700 ارب روپے کا بوجھ پڑا. آج غریب مر گیا، کسان مر گیا، مزدور مر گیا. انہوں نے پوری قوم کو غربت ختم کرنی تھی، انہوں نے غریبوں کو مارنے کا یہ پروگرام. تھینک یو سر، تھینک یو. عظمیٰ صاحبہ بہت مشکل سے بجٹ اجلاسوں میں ماحول بہتر ہوا تھا، بحث ہو رہی تھی، بات چیت ہو رہی تھی، ڈیبیٹ ہو رہی تھی، پھر یہ کیا ماحول خراب کرنے کے لیے پھر سے لفظ سلیکٹڈ کا استعمال ہوا؟ شکریہ امبر. دیکھیے پہلی تو بات یہ ہے کہ یہاں پہ تو پھر اتفاق ہے کہ چور اور ڈاکو اور اس طرح کے الفاظ جو ہیں وہ چھوٹے ہوتے ہیں، اور سلیکٹڈ جو ہے وہ زیادہ بڑا گناہ ہوتا ہے، اور اسی لیے وہ گناہ جو ہے اس کا اظہار نہیں کیا جانا چاہیے. سلیکٹڈ کے بعد انہوں نے کہہ دیا، پھر آپ کو پتہ ہے شہباز شریف صاحب نے ہم نے عزت رکھ لی ہے ان کی، اسپیکر صاحب کی. ہم نے کہا ہے کہ چلیں سلیکٹڈ نہیں کہہ دیتے تو ہینڈ پکڈ کہہ لیتے ہیں، یا جو ہے وہ لائے ہوئے کہہ سکتے ہیں. مطلب بہت سارے لفظ ہیں. دیکھیے زبان جو زبان خلق ہے نا، اس کو کیسے روک لیں گے آپ؟ سلیکٹڈ پوری دنیا کہہ رہی ہے. کہ میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں، کچھ میں شاید پڑھ نہ پاؤں جان بوجھ کر، میں آپ چاہتی ہوں کہ آپ کا پروگرام چلتا رہے. عمران خان انسپورٹس مین لائک وین ان پاکستان از عمران خان دا پاکستانی ڈیش فیوریٹ سن. اس کے بعد ہی از اے پپٹ آف، مطلب کیا کیا. یہ انٹرنیشنلی پبلش ہوئے، یہ میرے پاس موجود ہیں، یہ کٹنگز موجود ہیں جو انٹرنیشنلی اس الیکشن کے بعد ہمارے وزیر اعظم کے بارے میں مختلف جرنلز نے لکھا. تو یہ سلیکٹڈ تو وہ ہیں، اور یہ بات سے وہ بھاگنا چاہتے ہیں. تو الفاظ تو پیچھا کیا کرتے ہیں انسان کا. اور یہ لیکن مجھے خوشی یہ ہے کہ ایکسیپٹ کیا ہے تحریک انصاف کی حکومت نے کہ سلیکٹڈ ہونا جو ہے وہ ہر جرم سے بڑا جرم ہوتا ہے، اور کسی کے عام آدمی کے عوام کے مینڈیٹ پر ڈاکہ ڈالنا سب سے بڑا ڈاکہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. میاں محمود الرشید صاحب، آل پارٹیز کانفرنس، کیا پاکستان تحریک انصاف کو کوئی خطرہ محسوس ہو رہا ہے؟ دیکھیے جی، آل پارٹیز کانفرنس تو میرا خیال ہے اتنا جس میں شور تھا ایک ہفتے سے، اینکر پرسنز، میڈیا، پرنٹ میڈیا، الیکٹرانک میڈیا، کہ لاک ڈاؤن ہو جائے گا، اپوزیشن احتجاج جو ہے نا وہ شروع کرے گی، اور حکومت زمیں بوس ہو جائے گی. پتہ نہیں کیا کیا باتیں یہاں پر کی گئیں. لیکن اگر یہ کہا جائے کہ کل کھودا پہاڑ اور نکلا چوہا، یعنی اپوزیشن کی آپس میں بھی کسی بات پر بھی ہمیں متفق نظر نہیں آئی. لاک ڈاؤن سے وہ آگے ان کی قرارداد سامنے ہے، اور وہ اتفاق سے قرارداد جو ہے منظور ہوئی، 11 نکات ہے اس میں. جی، جو قرارداد ہے اس میں کیا رکھا ہے؟ اس قرارداد میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کے اندر بھی آپس میں بالکل بھی یکسوئی نہیں ہے. بھلے انہوں نے وہ قرارداد جو ہے وہ وہاں پر پاس کر دی یا مشترکہ اعلامیہ جاری کر دیا، یہ جو شہباز شریف اور زرداری صاحب کی سیاست ہے یہ بالکل اور ہے. یہ اور طرح سے سوچ رہے ہیں، اور طرح سے چلنا چاہتے ہیں، اور ان کی نئی نسل جو ہے وہ اور طرح کی باتیں کر رہی ہے. مریم اور بلاول جو باتیں کر رہے ہیں، ان کے جو بڑے ہیں وہ اس طرح کے نہیں سوچ رہے.
اور میں سمجھتا ہوں لیکن میاں محمود رشید صاحب میں بات دوبارہ سے یہ کہوں گی کہ وہ اب پرانی ہوگی کیونکہ اب ایک قرارداد موجود ہے، سامنے ہے، چیئرمین سینٹ کو ہٹا رہے ہیں، وہ رابطہ مہم چلا رہے ہیں، انہوں نے جو ڈیٹ کمیشن ہے، قرضہ کمیشن ہے، اس کو بھی رد کیا، نیشنل NDC کو بھی رد کیا ہے، نیشنل ڈیولپمنٹ کاؤنسل کو بھی رد کیا ہے، اور لاک ڈاؤن بھی ہو سکتا ہے، وہ آف دا ٹیبل نہیں ہے۔ تو اس کو آپ کیا کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ ان کے اختلافات ہیں؟ کیونکہ اب تو ایک سامنے واضح طور پر اصولوں پر ہمیں ایک قرارداد سامنے نظر آ رہی ہے۔ بڑے بڑے اچھے اصول ہیں جی، یعنی ایک دوسرے کے بارے میں جو کچھ یہ ایک دوسرے کی لیڈرشپ کے بارے میں جو کچھ یہ کہتے رہے، جو کچھ یہ کرتے رہے، اب یہ پھر اصولوں پہ آ گئے ہیں۔ تو چلیں، ہمیں کسی قسم کا کوئی خوف خطرہ نہیں ہے، یہ چیئرمین سینٹ کو ہٹانے کا شوق پورا کر لیں، ان کے اپنے ہی لائے ہوئے تھے، ہم نے بھی سپورٹ کیا تھا، یہ شوق پورا کر لیں۔ انہیں ہٹانا چاہتے ہیں، دیکھیں ڈیموکریٹک سسٹم کے اندر آئینی طریقے سے جو بھی کام کرنا یعنی کہ یہ تو مانتے ہیں نا میاں محمود رشید صاحب کہ پاکستان تحریک انصاف اور پاکستان پیپلز پارٹی نے مل کر چیئرمین سینٹ کو کا انتخاب کیا تھا۔ جی میں وہی کہہ رہا ہوں کہ اگر ایک جمہوری طریقے سے آئین کے اندر ایک دیے گئے ایک پروسیس کے مطابق اگر وہ پروسیس اڈاپٹ کرتے ہوئے چیئرمین سینٹ کیا کسی کو بھی وہ تبدیل کرنا چاہیں تو اس پہ کوئی قدغن نہیں ہے، یہ اپنا شوق پورا کر کے دیکھ لیں، اگر یہ ہٹا سکتے ہیں تو ہٹا لیں۔ یہ مجھے اس سے کوئی اختلاف نہیں ہے کہ جمہوریت کے اندر اور آئین اور کانسٹیٹیوشن کے اندر رہتے ہوئے اگر کوئی پارٹی اس نے کسی کو اگر پہلے منتخب کیا یا کرایا ہے اور اس کو وہ فارغ کرنا چاہے تو ہمیں اس پہ کسی قسم کا کوئی ملال نہیں ہے، ہم اس کو بالکل بھی مائنڈ نہیں کریں گے، اور یہی ٹرو اسپرٹ ہونی بھی چاہیے۔ باقی بات جو رہی نا ان کی وہ ساری باتیں ہیں کہ شیلا صاحبہ جو ایک ٹھوس قدم جو سامنے نظر آ رہا تھا کل کی APC کے بعد چیئرمین سینٹ کے حوالے سے تھا، اور پاکستان تحریک انصاف کا کہنا ہے کہ آپ شوق سے ہٹا دیں۔ اچھا دیکھیے، مہاراجہ رنجیت سنگھ اور ان کے ہواری اگر یہ سمجھتے ہیں کہ چیئرمین سینٹ جو ہے ہمارا پہلا ہے تو ایسا نہیں ہے، یہ ہمارا ایجنڈے کا ایک پوائنٹ ہے۔ سب سے پہلا پوائنٹ جو ہمارا ہے وہ ہے خان صاحب کی جو معاشی پالیسیز ہیں اور ان کی وجہ سے عوام کے اوپر جو مسائل آئے ہیں ان پہ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ APC کے بعد کچھ ایسا سما ہوتا کہ اپوزیشن پارٹیز یہ اعلان کرتی ہیں کہ جی ہم وہاں جا رہے ہیں، دھرنا دیں گے اور کپڑے دھو کے شلواریں سکھائیں گے سپریم کورٹ کے اوپر اور حملہ کر دیں گے پاکستان کی عمارتوں پہ اور جو پولیس والا ملے گا اسے پیٹیں گے، کیونکہ ان کو یہ یقین دلایا گیا تھا کہ انہیں کچھ نہیں کہا جائے گا، تو معاف کیجئے گا کہ ہماری جو تحریک ہے یہ پیچھے سے پلانٹڈ نہیں ہے، نہ اس کو کوئی ایشورنس دی گئی ہے کہ تم کچھ بھی کر لو تمہیں کچھ نہیں کہا جائے گا۔ جیسے کہ ہم نے دیکھا ہمیں ایک طریقے سے چلنا ہے اور نہ ہمیں ایسا لاک ڈاؤن کرنا ہے کہ سب سے بڑا لاک ڈاؤن لے کے جو افراد کھڑے ہوئے تھے وہ کراچی پیپلز پارٹی کے صدر فردوس شمیم نقوی تھے، بچوں سمیت 18 لوگ تھے۔ میں خاموش ہو جاؤں جی، آپ بالکل دے دیجیے گا، میں نے آپ کی پوری بات سنی ہے۔ تو میرا یہ کہنا ہے کہ یہ ایک طریقے سے ہم نے بات کی ہے جس میں صرف ایک چیئرمین سینٹ ایک پوائنٹ کا ایجنڈا ہے، لیکن سب سے پہلی بات جو ہے وہ مسائل ہیں جس کی وجہ سے مختلف کھلاڑی مختلف فکر کے لوگ اتارے گئے ہیں جو اب لوگوں کو یہ بھی سمجھا رہے ہیں کہ ڈالر کا عام عوام کی زندگی سے تعلق نہیں ہے، جو لوگوں کو مختلف طریقے سے لوگوں کے کیریکٹر بتا رہے ہیں یا مختلف چیزیں کر رہے ہیں۔ تو یہ ہم نے سب سے پہلے جو ہے یہ بات کرنی ہے کہ بجٹ ابھی پاس نہیں ہوا، ایک ہفتے 12-14 دن میں 12-13 روپے ڈالر کی قیمت جو ہے بڑھ چکی ہے۔ خان صاحب کی بات یاد دلانی ہے کہ کس طرح فرماتے تھے کہ جب ایک روپے گرتا ہے اور ڈالر کی قیمت بڑھتی ہے تو کیا ہوتا ہے۔ لوگوں کو یہ بتانا ہے کہ ان کا اپنا وزیر خارجہ، ان کا پوسٹر بوائے، ان کا ہیرو جس کو یہ کہتے تھے کہ یہ ہمارا وزیر خارجہ ہوگا، وہ کہہ رہا ہے کہ خدا کے واسطے عوام پہ سے چینی اور کھانے پینے کی اشیاء کا جو بوجھ ڈالا ہے ان کی قیمت بڑھا کے یہ آپ ہٹائیں۔ تو یہ ساری باتیں ہم نے کرنی ہیں، ٹھیک ہے، آپ کا موقف سامنے آ گیا۔ میاں محمود رشید جی، آگے چل
رہے ہیں. ہمیں یہ معلوم ہے, ہمیں یہ معلوم ہے کہ یہ کتنی بڑی جمہوریت ہے. شیلا صاحب آپ کا موقف سامنے آ گیا. جی میاں محمود رشید, کیا کہنے کی اجازت ملے گی کیا نہیں, لیکن اگر کوئی کہنا ہے تو کہنا رہے گا. کسی کی ایشورنس ہوئی تھی, کسی نے ہمیں جناب پلانٹ کیا تھا. میں انہیں چاہتا ہوں کہ ماضی میں ذرا جھانک کر دیکھیں ان کی تاریخ کیا ہے. ذوالفقار علی بھٹو کو اپنا اس کو جنرل ایوب کو ڈیڈی کہتے تھے. نہیں, میں اپنی بات میں آپ کو ماضی یاد دلاتا ہوں, آپ کو بتاتا ہوں. مجھے یاد ہے, کہتے ہیں کس طریقے سے آئے آپ, پیداوار ہی آپ کی لیڈرشپ کس کی, ایوب خان کی. اور یہ جو جمہوریت کے چیمپئن آج بن رہے ہیں اور ہمارے الیکٹڈ وزیر اعظم کو سلیکٹڈ کہتے ہیں, جنرل ضیاء الحق کی پیداوار نہیں ہے. جنرل جیلانی نے یہ پلانٹ نہیں کیا. سلیکٹڈ تو یہ لوگ تھے, یہ ان کی انگلی پکڑ کر آئے. ہم نے تو 22 سال جدوجہد کی ہے. عمران خان نے 3-4 الیکشن لڑے ہیں اور الیکشن ہارے بھی ہیں. اور 22 سال کی جدوجہد کے نتیجے میں اور میاں محمود رشید صاحب کیونکہ میں سلیکٹڈ پہ دوبارہ زیادہ بحث نہیں کرنا چاہتی ہوں, اس وقت بہت بحث ہوئی تھی. عمران خان کو میں بالکل اس وقت صاحب آپ کی طرف آ رہی ہوں. میاں محمود جو فوجی آمر ہیں ان کی گودوں میں بیٹھ کر پلنے والے ان کے لیڈر آج یہ چیمپئن بنے ہوئے ہیں جمہوریت کے. آج یہ عمران خان کو کہتے ہیں سلیکٹڈ ہیں. یہ اپنے ماضی میں جھانکیں, اپنے گریبان میں دیکھیں, اپنے لیڈرز کا پاس دیکھیں, انہوں نے سفر کہاں سے شروع کیا تھا اور آج کتنا سفر مکمل کیا ہے. ٹھیک ہے, جی عظمیٰ صاحبہ آپ جواب دیجئے گا. دیکھیے بڑا اچھا لگا مجھے محمود رشید صاحب کا لیکچر, لیکن ہماری تاریخ کے ساتھ ساتھ اپنے حال کا بھی ذکر فرما دیتے, ہمیں بتا دیتے کہ جو ہے پھر یہ جو نیا پاکستان کیسے مختلف ہے, اور نیا پاکستان جو ہے اس کے اندر پاکستان کی تاریخ پھر چینج ہوئی کہ نہیں ہوئی, پھر یہ بھی بتا دیتے اچھا ہوتا. ہماری تاریخ تو سب کو پتا ہے. اب تو سوال یہ ہے, $1 ملین کویسچن یہ ہے کہ یہ تاریخ کون لکھ رہا ہے, اور اس کی تاریخ جو ہے اس کے اندر کس کس کا نام آئے گا. اب یہ بڑا سوال ہے. اور یہ کہہ رہے ہیں ہم مائنڈ نہیں کرتے چیئرمین سینٹ کی, آپ مائنڈ کریں یا نہ کریں اس سے تو ہمیں فرق نہیں پڑتا. لیکن اے پی سی کے حوالے سے ایک بات میں ضرور کہنا چاہتی ہوں امبر, وہ یہ ہے کہ ہر چیز کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے. ہم نے ابھی اپنی لائنز اگر آپ نے پڑھی ہوں, ہم نے کہا کہ پہلی جو ہے وہ طور پر ہم یہ کریں گے کہ ہم تحریک جو ہے وہ بلڈ کریں گے, رائے عامہ ہموار کریں گے. اور میں کہہ رہی ہوں کہ کوئی رائے عامہ ہموار کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی. ذرا عوام کو 2-3 مہینے بجلی اور گیس کے بل دینے دیں اور اپنی اشیاء خرد و نوش خریدنے دیں, پھر آپ دیکھیے گا کہ گلی گلی محلے جو ہے وہ کیا ہوگا اور یہ تبدیلی کس طرح پٹے گی. اور ابھی دور کی بات نہیں ہے, رمضان بازاروں کے اندر جو آپ کے لوگوں نے کوریج خود کی ہے, جو بیپس کر کے آپ کو سنانی پڑی, جو آپ پبلکلی سنا بھی نہیں سکتے, لوگ ان کے بارے میں کیا کہہ رہے تھے. تو یہ چھوڑ دیں ہمارے ساتھ ہم نے کیسے جو مجھے آپ کی بات سے یہی سمجھ آ رہا ہے کہ ابھی 2-3 ماہ ہیں, 2-3 ماہ کا انتظار ہو رہا ہے جب بجٹ کے آثار نظر آنا شروع ہو جائیں گے, محسوس ہونا شروع ہو جائیں گے, تو ہم سمجھ سکتے ہیں کہ ستمبر اکتوبر کی کچھ تاریخ نظر آ رہی ہے تحریک کی, احتجاج کی. دیکھیے امبر, ہر چیز جو ہے ہر کارڈ شو کرنے کے لیے نہیں ہوتا. ہمیں پتا ہے کہ ہمیں جو ہے اس کو کہاں لے کے جانا ہے. اور یہ ضرور ہے, اپنی خاطر جمع رکھیں, یہ جو درخشندہ روایات ہیں پی ٹی آئی کی تحریک کے حوالے سے, یقیناً ہم کوشش کریں گے وہ درخشندہ روایات جو ہیں وہ نہ دہرائی جائیں پاکستان کی تاریخ کے اندر. اور جو طریقہ کار ہوتا ہے, جو رائے عامہ کو ہموار کیا جاتا ہے, جو عام پبلک کی آواز بنا جاتا ہے, وہ ہمیں بننا ہے اور وہ ہم بن کے رہیں گے. اور ان کو ایکسپوز کریں گے. ڈالر کی قیمت کے اوپر 42 روپے اضافہ ہوا ہے. مجھے یہ بتائیے کہ, اور آپ جیسے شیلا نے کہا, چینی کے اوپر کس کو فائدہ پہنچایا جا رہا ہے, کس کی تجوریاں بھری جا رہی ہیں کہ آج جو ہے وہ 80 روپے کے قریب جو ہے وہ چینی بک رہی ہے. اس ملک کے اندر کیا ڈالر سے تعلق ہے چینی کا؟ کیا مجھے بتائیے آٹے سے تعلق ہے ڈالر کا؟ کیا مجھے یہ بتائیے کہ یہ جو عام اشیاء خرد و نوش ہے, اگر ایک حکومت, پنجاب حکومت کی بات کر رہی ہوں, اگر پنجاب حکومت عام اشیاء خرد و نوش, اور آج وزیر اعظم نے بہت سخت نوٹس لے لیا ہے مہنگائی کا, اللہ کی شان ہے کہ جب عوام جو ہے وہ ذلیل و خوار ہو گئے, 10 مہینے ان کی چیخیں نکل گئیں,
گھبرانے کا حکم ابھی تک نہیں دیا اور ابھی سخت نوٹس لے لیا ہے. جو حکومت اشیاء خورد و نوش کو عام آدمی کی پہنچ میں نہیں رکھ سکتی, کیا اس حکومت کو حکومت کرنے کا حق ہے؟ میرا یہ سوال ہے. یقیناً نہیں ہے, اور ہم جو ہے وہ عام آدمی کو ساتھ لے کے چلیں گے. اور جو یہ بجلی کے بل اور گیس کے بلوں میں جو اضافہ کیا ہے, جو بھی پیٹرول بم کچھ دنوں بعد آنے والا ہے, جو آئی ایم ایف کو یہ لکھ کے دے کے آئے ہیں, ہم نے, آپ کو یاد ہے آئی ایم ایف کو ابھی تک پبلک کیوں نہیں کیا گیا, اس کا ڈاکیومنٹ ابھی تک پارلیمنٹ کے اندر کیوں نہیں لایا گیا؟ ہمیں بتائیں آپ نے ہمیں کتنے میں بیچا ہے؟ آپ بتائیے کہ 3 جولائی کو حتمی ظاہر ایک معاہدہ طے پائے گا, 3 جولائی کو بھی معلوم ہوگا. یا میاں محمود الرشید صاحب سے میں سوال پوچھنا چاہتی ہوں. جی عظمیٰ صاحبہ میں آپ کو روک رہی ہوں. میاں محمود الرشید صاحب, آج وزیر اعظم عمران خان نے مہنگائی کا نوٹس لیا ہے. اس کا مطلب ہے یہ احساس ہے, یہ ایک طرح سے تسلیم کر دیا ہے کہ مہنگائی ہوئی ہے, لیکن ساتھ ساتھ دیکھیں گیس کی نرخوں میں بھی 190 تقریباً فیصد اضافہ ہوا ہے. افراط زر بھی ہے, وہ بھی ظاہر ہے اس پہ بھی اضافہ ہو رہا ہے. ڈبل 9.3% تو جا چکا ہے اور اگلے سال کہہ رہے ہیں کہ ڈبل ڈیجٹس میں ہوگا. ڈالر کی قیمت تو ہم نے دیکھی ہی ہے. تو پھر آپ بھی سمجھتے ہیں کہ آپ کے اپنے ووٹر جو پاکستان تحریک انصاف کا ووٹر ہے, اس کو بھی مشکلات کا سامنا تو ہے, یہ تو تسلیم کر لیں. نہیں, اس سے تو کسی کو انکار نہیں ہے. جو گیون سچویشن ہے اور جو حالات ہیں, آپ ان کی 10 سال کے جو پھیلایا ہوا گند ہے اور جو لیے ہوئے قرضے ہیں اور جو کرپشن اور لوٹ مار کا سارا بوجھ ہے اور ماضی کا جو بوجھ ہے, اس سب کو ہم نے پچھلے 10 ماہ میں صاف کرنے میں ہم لگے ہوئے ہیں. یہ کیا ہمارے 10 مہینوں کے اندر کی یہ ساری کارکردگی ہے؟ یہ جو مسکرا رہی ہیں میری دونوں بہنیں سامنے بیٹھی ہوئی, یہ ان کا پھیلایا ہوا گند ہے جس کو ہم صاف کر رہے ہیں. اس میں کچھ وقت لگے گا اور ہمیں اس بات کا احساس ہے کہ عام میاں محمود الرشید صاحب, ہر حکومت کہتی ہے کہ پچھلی حکومت نے خزانہ خالی چھوڑا ہے, گن چھوڑا ہے, چاہے پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت مشرف کے دور کے بعد آئے, چاہے پاکستان مسلم نواز کی حکومت پاکستان پیپلز پارٹی کے دور کے بعد آیا. لیکن سوال یہ ہمیشہ عوام کرتی ہے, چلے ہم برداشت بھی کر لیتے ہیں, کتنا وقت لگے گا؟ میرا خیال ہے جی یہ ہارڈلی اگلے سال 1.5 سال کے اندر ہم ساری اس اکانومی کو اور اس پورے سسٹم کو ریسٹرکچر کر رہے ہیں. اب تک یہ جو لوگ تھے, یہ ڈنگ ٹپاؤ پالیسی ان کی تھی, آرٹیفیشلی انہوں نے ساری چیزوں کو روکا ہوا تھا. ہم نے اس ساری چیز کو بیٹھ کر لانگ رن اور سٹرکچرل چینجز, ناٹ کاسمیٹک چینجز, کہ یہ ہم وقتی طور پر سہارے دے کے معیشت کا پہیہ جو ہے نا وہ چلا لیں گے. جب آپ کے جی ڈی پی کا ٹوٹل 11-12% آپ کی ٹیکس کلیکشن ہو تو ملک کیسے چلے گا؟ آپ کے 95 ارب ڈالر سے زائد کے قرضے یہ چھوڑ کے گئے ہیں, ان قرضوں کو پے بیک کرنے کے لیے وسائل کدھر سے آئیں گے؟ تو یہ سارے وہ حالات ہیں. ان 10 ماہ کے اندر ہم آرام سے نہیں بیٹھے, ہم لوگ دن رات محنت کر رہے ہیں. آرام سے نہیں بیٹھے. شہلا صاحبہ, یہاں میں آپ سے سوال کرنا چاہوں گی, کیونکہ اے پی سی کے بعد اے پی سی نے آل پارٹیز کانفرنس نے قومی ترقیاتی کونسل کو بھی رد کیا ہے کہ لوگوں کو ریلیف دیں گے. جی میاں محمود الرشید صاحب, میں سوال کرنا چاہ رہی ہوں شہلا صاحبہ سے. اے پی سی نے نیشنل ڈیولپمنٹ کونسل کو رد بھی کیا ہے, تو یہاں میں سوال کرنا چاہوں گی کہ اگر چیف منسٹر سندھ کو بلایا جائے, کیونکہ وہ بھی رکن ہیں اور ان کو بھی بلایا جا سکتا ہے, تو کیا بوائیکاٹ کریں گے, نہیں جائیں گے؟ اچھا, پہلے تو میں میاں محمود رشید صاحب سے یہ کہہ دوں کہ ہم سب تو بڑے برے لوگ تھے, لیکن ہم نے ایک مثال قائم کر دی تھی. ایوب ہی کو ماشاءاللہ کو چیلنج بیگم نصرت بھٹو نے کیا تھا, اپنی پارٹی بنائی تھی, جان تک کی بازی لگا دی. یہ شیرو کس نے پالا؟ یہ پرویز مشرف کا پولنگ ایجنٹ کون تھا؟ یہ پرویز مشرف کی لکھی ہوئی کتاب جو ہے اس کو آج تک ڈینائی کیوں نہیں کیا کہ ہم جو ہیں ان کو 30 سیٹیں دینا چاہتے تھے, یہ 100 مانگ رہے تھے. ٹھیک ہے, یہ ساری باتیں یاد رکھیے گا. 22 سال کی جدوجہد صرف اسی پہ ہی مشتمل ہے. اور آج بھی
फवाद चौधरी खड़े होकर कहते हैं कि उनको भी रिलीफ दिया जाए, और आज भी जब तक भाषा नहीं गई कान में आपने कोई आपकी जद्दोजहद नहीं है। अब मैं आ जाती हूँ, नेशनल इकनॉमिक काउंसिल ऑलरेडी मौजूद है, जो कि एक आइनी इदारा है जिसके चारों वज़राए आला जो हैं वो उसके नुमाइंदे हैं, और वज़ीर आज़म साहब जिसका साल में 2 दफ़ा इजलास होना चाहिए, आपने उस कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी को जो है 1 दफ़ा उसका इजलास हुआ और 30 तक अगर उसका दोबारा इजलास नहीं हुआ तो वो कैसे चलेगी? तो जब आप कॉन्स्टिट्यूशन पर ही अमल नहीं कर रहे तो क्या करेंगे? इसी तरह काउंसिल ऑफ वो CCI है, काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट, क्या कहते हैं, काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट, उसको भी 90 दिन के बाद उसका इजलास होना चाहिए। वो जब भी, एक तो हुआ ही नहीं, होता नहीं, बिल्कुल होता है तो नए नए तर्ज के उस पर बातें होती हैं। यहाँ तक हुआ कि इन्हीं के वज़राए आला ने हमारे वज़ीर आला के साथ मिलकर बायकॉट किया। दूसरे में ये हुआ कि वज़ीर आज़म को डिसीजन देना था, वो उठ के चले गए बगैर कुछ कहे। और दूसरी बात जो है वो ये है कि जितने इस तरह की कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ हैं, नेपरा है, सब इरसा है, ओगरा है, उसमें सिंध की नुमाइंदगी होनी चाहिए, वो नहीं है। तो जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ हैं उनके थ्रू आप काम नहीं कर पा रहे, अगर आप उन्हें सही चलाएं तो सब हो जाएगा। तो खामखा फजूल में खुश करने के लिए इसको डाल लो, उसको डाल लो, इसको डाल लो, उसको डाल लो। यानी कि आपका यही कहना है कि वजीर आला से मुराद अली शाह साहब हिस्सा नहीं बनेंगे जो कौमी तरक्याती काउंसिल है उसका, ये कहना चाह रही हैं आप? जाहिर है जब आप एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं चला पा रहे जो इन्हीं कामों के लिए है तो फिर आप क्या करेंगे? जब आप सूबों को उनका हक नहीं दे पा रहे, जब आप NFC नहीं कर पा रहे, कुछ भी नहीं कर पा रहे, तो एक नई बॉडी, मतलब खाली बैठा बनिया क्या करे, अपने सामान को दोबारा तोलता रहे, अदालतों से अब इन्हें रिलीफ मिलने वाला है तो मैं एक और के ऊपर कमीशन बना दूं, अभियान से ही होने वाला है तो ये कर लूं। उस्मा बुखारी साहिबा, पंजाब का बजट क्या फिक्स मैच था? क्योंकि हमजा साहब जो है वो तो ईवान में आए भी नहीं थे। अब देखिए ना, आपने वही जो पहला सवाल था उसी से ही रिलेटेड है। इनको एक्चुअली सिलेक्टेड माहौल में इनको बेचारों को उसके बगैर ये सियासत कर नहीं सकते। अब ये जो डिक्टेटर आजम बना हुआ है इस वक्त, जो डाकुए आजम था हमारा स्पीकर, उसने बंदे पॉइंट आउट किए हुए समेत मेरे कि ना हमें उसने माइक देना है, ना हमें उसने बोलने देना है, और अगर आप टाइम मांगे तो आपकी मेंबरशिप जो है वो सस्पेंड कर दी जाएगी। और उसके बाद चोरों की तरह जो है पहले इजलास 2-2 ढाई घंटे लेट शुरू करते थे, चोरों की तरह आके बैठे और बैठकर चोरों की तरह जो है बजट पास करके जो है वो बाहर निकल गए। हिम्मत थी ना तो फिर ऑपोजिशन को अंदर वो बैठते तो सही। हमारे मेंबर्स अभी चैम्बर से पहुंचे नहीं हैं हॉल तक और एक बजट पास हो गया और बाहर आके बड़ी बगले बजाई इन्होंने, ये हो गया वो हो गया। ये जो डाकुए आजम है ना, जो स्पीकर है, इसको ये वही लोग हैं। मुशर्रफ साहब के दौर में भी ना यही राजा बिशारत साहब जो बाहर आके बड़ी बातें कर रहे थे, इन्होंने जो है वो बड़ा झूम के, उस वक्त मुझे याद है नारा लगाया था 10 दफा वर्दी में जो है वो सदर मुंतखब करेंगे, और उसके बाद 10 साल के लिए खुद गायब हो गए थे हाउस से, लोगों ने इलेक्ट ही ना किया। तो ये जो इनको सिलेक्टेड एनवायरनमेंट में खेलने की आदत है, आप मुझे कहती है सिलेक्टेड वजीर आजम ना कहो, और भाई ये सिलेक्टेड वजीर आजम भी है, सिलेक्टेड मेरे पास बिल्कुल खत्म हो गया। मियां मशीद साहब, अगर एक जुमले में आप कह सकते हैं, एक जुमले में आप कह सकते हैं। एक जुमले में ये कहूंगा कि ये मैच फिक्स किया हुआ था, ये तयशुदा प्रोग्राम के बाद ये नीचे बैठे रहे, ऊपर आने की जरूरत नहीं हुई। ऊपर सवाल है, ये तो आप पर सवाल है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त मियां महमूद रशीद साहब, उस्मा बुखारी साहिबा और शैला रजा साहिबा। प्रोग्राम का वक्त यहाँ खत्म होता है। उम्मीद करती हूँ पसंद आया होगा। ज़रूर हमें फीडबैक दीजिएगा हमारे फेसबुक पेज पे और ट्विटर हैंडल पे। अब होगी पीर को मुलाकात। खुदा।